बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम जुमा स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक ऐसे गोशे पर बात करेंगे जो हमने जानते हुए या अनजाने में भुला दिया, और दूसरे हिस्सा में हम कुछ ऐसे सवालात पे गुफ्तगू करेंगे जो हमारे यहाँ मौज़ूए बहस बनाए जाते हैं और हमारे नाज़रीन की तरफ से पूछे जाते हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक ऐसा गोशा जिस पे हमने गुफ्तगू करना, जिस पे हमने अमल करना छोड़ दिया। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद पहलुओं में से एक पहलू ये भी है कि आप बच्चों से बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त फरमाया करते थे। यानी इस तरह के कोई लाड ऐसा नहीं था कि जो बच्चों का आप न उठाते, और बच्चों के साथ मजाक और खेलना और उनके साथ घुल मिल जाना, ये आपकी सुन्नत और आपका तरीक़ा है। यानी मिसाल के तौर पर आप बैठ जाते और बच्चों को दूर से यानी रेस करवाते, दुड़वाते, और बच्चे भागते हुए आते तो आप अपने बाजुओं को उनके लिए खोल देते, फैला देते। कोई बच्चा आपके जिस्म पर आकर गिर जाता, कोई आपके शिकम पर, कोई आपकी टांगों पर। इस तरह रसूलुल्लाह बच्चों के साथ खेला करते थे। रिवायात में आता है कि आपके नवासे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इनके अलावा बाकी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, और आपकी नवासी उमामा और उमर बिन अबी सलमा, इसके अलावा अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बहुत से ऐसे नौजवान नौ उमर लड़के बच्चे कि जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दोस्ताना रवैया और सलूक होता था। जब आप मदीने में तशरीफ़ लाया करते थे, बच्चों को पता चल जाता कि हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं, तो रास्ते में ही बच्चे आपकी सवारी के साथ चलना शुरू कर देते। कई बच्चों को आप उठाकर अपने साथ ऊँट पर, अपनी सवारी पर आप बिठा लिया करते थे। कई मरतबा आप नीचे उनके साथ चलना शुरू कर देते। तो गोया के बच्चों में एक ऐसा माहौल बन जाता रसूलुल्लाह की तशरीफ़ आवरी से कि जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। यहाँ पे चंद वाक़यात रसूलुल्लाह की सीरत से मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने बयान करूँ। आप देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फ़रमाते हैं कि सुबह की नमाज में मेरा जी चाहता है कि मैं लंबी तिलावत करूँ। यानी मस्जिद नबवी में जब आप नमाज पढ़ाते थे और सुबह की नमाज के वक्त आप फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि लंबी तिलावत करूँ, यानी कोई लंबी सूरत पढ़ूँ, ज़्यादा आयात पढ़ूँ, लेकिन मुझे पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और मैं नमाज को इसलिए मुख्तसर कर देता हूँ ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला ले। यानी यहाँ से ये भी मालूम हो जाता है कि मस्जिद में ख़वातीन जाकर नमाज पढ़ा करती थी। सुबह की नमाज ख़ास तौर पर आप देखिए कि जब अंधेरा होता है, तारीकी होती है, अगर ख़वातीन सुबह की नमाज जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में और इमामत में पढ़ती हैं तो वाज़ेह बात है कि जो दिन की रोशनी की नमाज़ें हैं वो तो ज़रूर पढ़ती होंगी। रसूलुल्लाह ने उनको मना भी नहीं फरमाया। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर बिन अबी सलमा, उनका ज़िक्र आता है कि रसूलुल्लाह उनकी कफ़ालत फरमाया करते थे। कफ़ालत से मुराद ये कि बच्चे को रसूलुल्लाह ने शुरू से अपनी कफ़ालत में, अपनी परवरिश और तरबियत में रखा। उनके अखराजात आपने उठाए, उनको पढ़ाया, या उनके जो भी मामलात थे वो लेकर माशी आप चलते रहे। उमर बिन अबी सलमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं बैठा खाना खा रहा था तो मेरा हाथ पूरे बर्तन में घूम रहा था, तो आपने मुझे फिर नसीहत फरमाई। एक फरमाया कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, दूसरी बात फरमाई कि दाएं हाथ से खाया करो, तीसरी बात फरमाई कि अपने सामने से खाया करो। उमर बिन अबी सलमा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने मुझे इसकी नसीहत फरमाई तो उसके बाद फिर मैंने कभी भी इस अमल को छोड़ा नहीं, इसको मैंने तर्क नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमाते, आपके दाएं तरफ एक नौजवान यानी नौ उमर एक लड़के बैठे हुए थे, और जो बुज़ुर्ग थे वो सब के सब बाएं तरफ बैठे हुए थे।
آپ کی خدمت میں شربت پیش کیا گیا، رسول اللہ نے اس کو نوش فرمایا، آپ نے پیا۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ دائیں طرف تو وہ ایک نوعمر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے آپ نے پوچھا کہ بیٹا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ مشروب بائیں طرف سے شروع کر لوں، اس لیے کہ بائیں طرف بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس بچے نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ یہ تھے کہ ما کنت لأوسر بفضل منک احدا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس معاملے میں دوسروں کو ترجیح نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ آپ کا تبرک ہے، آپ نے اسے نوش فرمایا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہی اسے پیوں۔ اب رسول اللہ نے اس پر کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ نے وہ برتن اسی نوجوان اسی نوعمر لڑکے کے سپرد کر دیا، اس نے پیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بھی کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کو خیال نہیں ہے، آپ چھوٹے بچے ہیں اور آپ ہمیں دینے کے بجائے اور ہمیں آفر کرنے کے بجائے آپ نے خود پینا شروع کر دیا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ جو نوعمر لڑکا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، آپ کے چچا زاد حضرت عباس کے بیٹے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز جب پڑھتے تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ سجدہ طویل ہو گیا تو ہم پریشان ہو گئے، تو کہتے کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ پر آپ کی پیٹھ مبارک پر حضرت امام حسین سوار ہے۔ آپ نے سجدہ لمبا کیا اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا لگا کہ شاید یا تو کوئی وحی اترنے لگی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، یعنی جیسے انسان حالت سجدہ میں وفات پا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے سجدہ اس لیے طویل کیا کہ میرا نواسا میرا بیٹا حسین میری کمر پر میری پیٹھ پر سوار تھا۔ تو رسول اللہ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اسی طرح آپ کی نواسی امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ اپنی نواسی کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ رکوع کرتے سجدہ کرتے تو آپ اپنی نواسی کو زمین پر بٹھا دیتے، اور جب پھر آپ رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دوبارہ پھر رسول اللہ اپنی نواسی کو گود میں لے لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نماز کی حالت میں بھی رسول اللہ نے بچوں سے محبت کا اور شفقت کا اظہار کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بچی کو ابھی لے جاؤ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ لوں تو پھر میں بچی کو گود میں اٹھا لوں گا، نہیں، آپ نے اتنا خیال رکھا کہ آپ نے بچی کو اپنی نواسی کو اٹھا کر آپ نے نماز کو ادا فرمایا۔ ناظرین کرام، اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ بچوں کی تربیت کس طرح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کو آپ نے گود میں اٹھایا اور پیار کیا آپ نے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی تھی مدینے، اس وقت تقریباً ان کی عمر 10 سال تھی، یعنی جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 سال ہوگی، 14 سال ہوگی، 18 سال، 17 سال، یہ سال بنتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا نوجوان ہے، لیکن کاش یہ تہجد کا اہتمام کرتا، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر ساری زندگی تہجد کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ رسول اللہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھے، ہے تو اچھا انسان، علم میں بھی تقوی میں بھی، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کاش وہ تہجد کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، اور اس بچے کی جو شرارت تھی وہ یہ تھی کہ وہ پتھر مارا کرتا تھا درخت پر جہاں پھل لگا ہوتا تھا، اور وہ پھل گر جاتا، پکا یا کچا جس طرح کا بھی پھل زمین پر آتا تو وہ پھر اٹھا لیتا تھا۔ تو جو باغ کا مالک تھا وہ پکڑ کر اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ یہ بچہ جب جوان ہو گیا اس نے خود اس بات کو بیان کیا کہ جب میری رسول اللہ کی خدمت میں شکایت لگائی گئی تو رسول اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں فرمایا، کوئی سختی نہیں کی، بس آپ نے ایک بات فرمائی،
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بڑی شفقت کے ساتھ میرے سر پہ یوں ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر بس اتنا فرمایا کہ بیٹا جو پھل نیچے گرا پڑا ہو زمین پر اس کو اٹھا کے کھا لیا کرو، درخت میں پتھر نہ مارا کرو۔ اب وہ نوجوان جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کا انداز گفتگو اتنا پیارا تھا اور دل کو موہ لینے والا تھا کہ پھر اس کے بعد میں نے کبھی بھی درخت میں پتھر نہیں مارے، یعنی کہ جو پھل زمین پر گر جاتا میں اسی کو اٹھا کر کھا لیتا تھا۔ رسول اللہ کی خدمت میں اگر کوئی خاتون آتی اور سخت سردی کے موسم میں پانی لاتی کہ اگر آپ اس میں اپنے ہاتھ بھگو دیں گے، ڈال دیں گے تو یہی پانی میں اپنے بچے کو پلاؤں گی، تو رسول اللہ سخت سردی میں بھی بچے کے لیے اور اس ماں کی دلجوئی کے لیے آپ اس برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا کرتے تھے کہ وہ اس پانی کو شفا کے لیے یا برکت خیال کرتے ہوئے مائیں لے کر جاتی تھی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو پیار اور محبت اور شفقت ہے ناظرین کرام وہ بے مثال ہے۔ آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے۔ ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ آج اگر مسجدوں میں بچے نہیں آئیں گے تو کل پھر مسجدیں ویران ہو جائیں گی، یعنی مسجدوں میں بچے آئیں، ان سے پیار اور محبت کا سلوک ہو، شفقت اور محبت سے بڑے پیش آئیں، یہی بچے ہیں کہ جو کل پھر بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہ باکردار ہیں، یہ با اخلاق ہیں، اور ان کے جو استاد اور جو مربی ہیں ان کے اخلاق اور کردار کی جھلک ان کی سیرت میں اور ان کے کردار میں اسی طرح نظر آتی ہے کہ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں جو بچے تھے جب وہ بڑے ہوئے تو عبداللہ ابن عمر بنے، عبداللہ ابن عباس بنے، وہ بنے امام حسین بنے، وہ امام حسن بنے، اور وہ اسامہ بن زید بنے، یہ سارے پھر بچے ہی تھے، رسول اللہ کی شفقت اور تربیت میں رہے اور یہ پھر بڑے بڑے عالم، مجاہد اور بڑے بڑے فقیہ اور محدث بنے۔ یہ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے صاحب بہت شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہت اہم پہلو بچوں کے حوالے سے آج کل خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے صاحب آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ بہت اہم ہے اور اس پہ پچھلے 4-5 دن سے بہت زیادہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، علمی حلقوں کے اندر بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا نقطہ نظر اس پہ ضرور واضح کیجیے گا۔ ہمارے ہاں جو صوفیانہ ایک آپ سلسلہ کہہ لیں، مذہب کہہ لیں، وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے اور لوگوں کے اندر بھی اس کا جو رنگ ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بنیادی طور پہ سوال میرا یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک مذہب یعنی اسلام کی طرح ایک الگ سے مذہب ہے، الگ سے پورا سسٹم ہے، تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہ یہ صوفیانہ نقطہ نظر یا صوفیانہ جو نظریہ ہے یہ مذہب اور فلسفہ کی طرح الگ سے کوئی ایک ڈومین ہے یا مذہب کا ہی ایک پارٹ ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ تصوف جسے آپ کہتے ہیں، اسے آپ روحانیت کہہ لیجئے، یہ اسلام کا ایک اہم جز ہے۔ یہ بھی یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ جز ہے روحانیت، ٹھیک؟ یعنی اس روحانیت کو آپ اس طرح دیکھیے کہ جب قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے نا کہ نماز 5 وقت آپ ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم احادیث میں اور قرآن مجید میں اور سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تہجد کی نماز کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، ٹھیک؟ اسی طرح دیگر جو اعمال صالحہ ہیں، حقیقت میں ان کا پہلو یہی ہے کہ یہ انسان کی طہارت، تزکیہ اور انسان کی تربیت یہ کرتے ہیں تاکہ انسان پاکیزہ اور مطہر ہو کر معاشرے میں اترے، اور معاشرے میں جو کام اس نے کرنے ہیں اجتماعی طور پر ان میں پھر وہ جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، منافقت ہے وہ نہ ہو، ٹھیک؟ یعنی انسان اس طریقے سے اپنی تطہیر اور اپنا تزکیہ کا اہتمام کرے۔ تو اس لیے بنیادی تصور جو روحانیت کا ہے وہ تو دین میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک تصوف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جب کچھ صدیوں کے بعد یہ جو مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری میں لوگ زیادہ مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اقتدار، سیاست، یہ چیزیں اس طرف لوگوں نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا، مادیت کی طرف لے آئے، تو پھر خود بخود ایک طبقہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس میں یہ ایک محرومی کا احساس ہوتا ہے
کہ امت یا ہماری جماعت جو ان سی ہے یہ بالکل دین کی اصل روح سے کٹ کر مادیت میں مبتلا ہو گئی. ٹھیک. تو یہاں سے پھر ایک تصوف کی تحریک آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہمیں نظر آتی ہے. تو تصوف کو آپ بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ جیسے ایک روحانیت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ لو لگانا، اللہ کا متلاشی ہونا، اللہ کے ساتھ تعلق کو ہونا، مضبوط کرنا، اللہ کو تلاش کرنا، یہ ایک روحانیت کا پہلو وہ اسلام کے اندر بنیادی طور پر موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہی چیز آگے بڑھتی چلی گئی تو دین تک لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ دین تک کانے نہیں رہتے لوگ. دین پھر مزید اپنے کہہ لیجئے کلچر کہہ لیجئے، اپنا ماحول کہہ لیجئے، یا اپنے ماحول میں اپنی زمین پر جو مختلف مذاہب اور مختلف جو مکاتب فکر ہوتے ہیں یا مختلف سکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، ان کے بھی اثرات پھر لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اس سے ان کی جو روحانی زندگی ہے اس میں اور بہت کچھ داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو تصوف میں بھی یہی معاملہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر جب ہم تصوف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. ایک ہے ان کی کلامی مباحث، تصوف کی کلامی مباحث، اس میں پھر وحدت الوجود کا نظریہ، وحدت الشہود کا نظریہ، اور اس کے علاوہ پھر وجدان ہے، پھر الہام ہے، اور اس طرح کے بہت سے مختلف مراحل پھر اس میں پیدا ہوتے چلے گئے. اچھا، دوسری طرف اس کی ایک تربیت گاہ ہے، اس کی جسے ہم خانقاہ کہتے ہیں، ایک تزکیہ گاہ ہے. ٹھیک ہے. وہ علیحدہ اس کا تصور ہے کہ اس پر تو کسی نے کبھی نہیں کہا، نہ کوئی اختلاف کیا کہ یہ جو پہلو ہے یہ بالکل اس سے بالکل مماثلت رکھتا ہے جو اسلام ہمیں روحانیت کی، تزکیہ کی، تطہیر کی تعلیم دیتا ہے. اس کا تعلق بالکل اس سے جڑ جاتا ہے. لیکن اختلاف جا کر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین تک نہیں رہتے، آپ اس سے آگے پھر مزید ریاضت اور مراقبے اور مزید ایسی صورتیں بنا لیتے ہیں کہ جس کا کوئی دین میں تصور بھی نہیں ہے، اور بہت کام اور بہت سی ریاضتیں ایسی ہیں کہ جن کو پھر آپ اپنے عقیدے میں شامل کر کے اور پھر اس سے مزید بدعات آگے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر خطرناک پہلو ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے مانی صاحب، آپ نے اس میں ذکر کیا خانقاہ کا، اس پہ بھی میں جی پلیز. شکریہ. یہ جو روحانیت ہے آپ نے بتایا کہ تزکیہ نفس ہے، یہ میٹیریل پرسیوٹ سے یعنی کہ دور جانے کا ایک راستہ ہے. تو جو غریب انسان ہے جو ابھی اس راستے میں ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے کچھ کر سکے اپنی میٹیریل سکسیس کے لیے، کیا اس کو روحانیت کا راستہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیے، میں وہی پہلے اس بات کو واضح کر چکا کہ جو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، یعنی اسلام جو ہمیں کہتا ہے وہ تو امیر ہے یا غریب، ہاں جی، وہ تو مکلف ہے اگر اس نے خود کو مسلمان کہا ہے. یعنی وہ جو اسلام کا نظام تربیت و تطہیر اور تزکیہ ہے اس کا تو کوئی اثر بھی غریب کے کمانے پر نہیں ہے، ٹھیک، نہ امیر کے کمانے پر ہے. یعنی مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہے، تطہیر کا ذریعہ ہے. مثال کے طور پر تہجد کا اہتمام ہے، تطہیر کا ذریعہ ہے. روزے ہیں، آپ فرض روزے رکھیں، آپ نفلی روزے رکھ لیں، وہ بھی تطہیر کا ذریعہ ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی تزکیہ ہے. اسی طرح آپ حج کرتے ہیں، وہ بھی تزکیہ ہے. تو گویا کہ اسلام جو ہمیں روحانیت کی تعلیم دے رہا ہے، ہمارا تزکیہ کر رہا ہے، اس کی ضرورت تو امیر ہو یا غریب دونوں کے لیے ہے. ہاں، جب آپ اس میں اس طریقے سے ایگزیجریشن کر لیتے ہیں، غلو کر لیتے ہیں، وہ پھر آپ کا جو سوال ہے پھر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 صحابیوں کا مقدمہ لایا گیا، مسئلہ. ایک کہتے ہیں جی میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک کہتے ہیں جی میں ساری زندگی راتوں کو جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، عبادت. ایک کہتے ہیں کہ جی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. یہ 3 سامنے آ گئے. رسول اللہ نے پھر ان کو بلا کر یہ فرمایا مجھے دیکھو، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا. تو رسول اللہ نے اپنا اسوہ، اپنی سنت، اپنی سیرت ان کے سامنے رکھی. تو گویا کہ اسلام کا جو پیکیج ہے وہ تو امیر غریب کی جو مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، ان پر تو کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. ہاں، اسلام کے علاوہ اگر دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ہوگا کہ رہبانیت اختیار کر لو، دنیا کو ترک کر دو، شادی نہ کرو، مال اور دولت جو ہے یہ نہ کماؤ، تجارت نہ کرو. اسلام تو یہ کہتے ہیں تجارت بھی کرو، اور بلکہ یہ تجارت اگر تم اچھی کر رہے ہو یہی تمہاری تزکیہ اور تمہاری تطہیر کا باعث اور ذریعہ بھی بن جاتی ہے. صحیح. ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، بات چل رہی تھی
जो सूफियाना नुक्ता नज़र है, तसव्वुफ़ है, उस पे आपका नुक्ता नज़र वाज़े हो गया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक और चीज़ बयान की जाती है कि जो तसव्वुफ़ है वो अक़ली इस्तदलाल, शऊरी आभास या जो तनक़ीदी तर्ज़ तकल्लुम है उसके सामने बंद बांध देता है, उसके सामने एक दीवार खड़ी कर देता है, जिससे फिर ये होता है कि जो इस रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं वो फिर तनक़ीदी सोच से दूर हो जाते हैं, फ़िक्री तौर पे चीज़ों को सोचना बंद कर देते हैं, या फिर आप कह लें कि अक़ली इस्तदलाल को पसे पुष्ट डाल देते हैं। क्या ये नुक्ता नज़र ठीक है? देखिए, तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ ना एहसासात और जज्बात के साथ है, और फ़लसफ़े का ताल्लुक़ तअक्कुल के साथ है, अक़ल के साथ है। इन दोनों का एक मुख्तलिफ़ मैदान हमें नज़र आता है। तो ये बात किसी हद तक हम दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि तसव्वुफ़ का एक पहलू जिस पर हम पहले बात कर चुके, कलामी मबाहिस, वो सब की सब फ़लसफ़ियाना बहसें हैं। बिल्कुल सही। उन पर जितनी भी बात होती है वो आप वहदतुल वजूद पे बात कर लें, वहदतुल शहूद पे आप बात कर लें, इसके अलावा दीगर जितनी भी मबाहस हैं आप उनका जायज़ा लें। ये सारी फ़लसफ़ियाना ही सारी बहसें, जिनके बारे में हमने कहा कि भाई ये फिर आउट ऑफ लिमिट इसकी सूरत बन जाती है, तो लिहाजा इससे फिर बचने की राह इख्तियार करनी चाहिए, इनमें मज़ीद उलझना नहीं चाहिए। हाँ, उसकी जो अखलाकी तालीम है तसव्वुफ़ की, तरबियत की, उसको उलमा ने और हमारे स्कॉलर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो तसव्वुफ़ हो या फ़लसफ़ा, हमें ये देखना है कि इन दोनों का बुनियादी तौर पर अपनी अपनी जगह पे किरदार क्या है। तो लिहाजा जो लोग सूफ़ी बनकर अपने आप को बिल्कुल ही अक़ल से दूर कर लेते हैं, तो ये भी उसी तसव्वुफ़ की एक झलक हो जाती है कि जिसमें ज़्यादती और जिसमें गुलूव और मुबालगा डाल दिया गया और पाया गया, जिसकी वजह से ये सूरत बन गई है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, जो इश्क वाली उस रास्ते में आ गया तो फिर वो अक़ली इस्तदलाल और उन चीज़ों से दूर हो गया। मान साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी से मुताल्लिक़ हमारे यहाँ एक लफ्ज़ आपने भी अपने पहले सवाल के जवाब में बताया कि खानकाह का लफ्ज़ बोला जाता है। आप बताइएगा खानकाह का लफ्ज़ ये क्या है, इसका तसव्वुर क्या है, और इब्तिदाई तौर पे ये लफ्ज़ कहाँ से जो है ना वो पैदा हुआ या कहाँ से लिया गया? असल में जो खान का लफ्ज़ है ना, खान का मतलब तो मकान होता है, खान मकान, ठीक, और काह का मतलब इबादत और दुआ, यानी वो जगह जहाँ पे आप इबादत करते हैं, आप दुआ करते हैं, उसको खान का। हमारे यहाँ तसव्वुफ़ में सिर्फ खानकाह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, तकिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, दरगाह का लफ्ज़ भी शायद, तकिया का लफ्ज़, और इसके अलावा एक और लफ्ज़ है ज़ाविया। अच्छा, ज़ाविया, ये भी हमारे यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो खानकाह का लफ्ज़ ज़्यादा हमारे यहाँ मशहूर हुआ। तो असल जो बुज़ुर्गों की जो खानकाहें थीं, यहाँ पर लोग आते थे और दुनिया व माफ़ी यहाँ से कुछ वक्त के लिए कट कर बैठना उनका वहाँ पर, और अल्लाह को याद करना, और वहाँ पर जो तरबियत का अंदाज़ था वो ज़ब्त नफ्स का एक अंदाज़ था। ठीक, यानी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक खानकाह पे गया, तो मैं अंदर, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं मिला उनसे, और अंदर जाकर मैं बैठ गया हॉल में, और भी लोग मेरे साथ थे, तकरीबन कोई 30-40 लोग होंगे। जब हम बाहर गए तो हमारे जूते तरतीब के साथ रखे हुए थे, बड़े खूबसूरत तरीके से। अब ये एक तरबियत होती है कि इंसान को छोटे छोटे कामों के ज़रिए से एक तंजीम भी सिखाई जाती है। इंसान का नफ्स जो उनसा है कि जो अपने आप को समझता है कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ, बहुत बड़ा फ़कीह हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ, बड़ा मुफक्किर हूँ, तो उससे खानकाह में जाने से ये है कि कम से कम इंसान अपनी नफ़ी करता है इस तरीके से कि वो जो उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर और जो मैं होती है वो उसमें मरती है। तो वो गोया कि जब माशरे में पलट कर आता है ना, तो फिर वो फ़िरौन नहीं होता, उसकी मैं मर चुकी होती है, वो नमरूद नहीं होता, फिर वो माशरे में एक इंसान बनकर, एक अच्छा मुसलमान बनकर फिर माशरे में कंट्रीब्यूट करता है और अपना किरदार अदा करता है। बिल्कुल सही है। जब हम खानकाह की बात करते हैं या ज़ाविया की या तकिया की बात करते हैं, तो ये वो जगह है, जैसे आपने भी बयान किया, जहाँ पे इंसान का जो नफ्स है उसका इलाज किया जाता है, आप कह लें, या उसके लिए बेहतर रास्ता फराहम किया जाता है। हमने देखा है कि जो खानकाह है उस पर जब लोग तनकीद करते हैं तो वो जो हमारे यहाँ जेंडर का मसला है, जिन्स का मसला है, मर्द और ख़ातून का, तो अब जदीद दौर के अंदर जहाँ पे मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ़ इज्तिमात में इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ़ आप कह लें गैदरिंग के अंदर इकट्ठे हैं, तो जब हम खानकाह की बात करते हैं तो क्या मुमकिन है कि खानकाह जहाँ पे रूहानी जो एक तज़किया है
اس کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے. وہاں پہ مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ان کے اختلاط سے وہ جو روحانی سکون ہے یا جو روحانیت کا وہ پورا ایک کانسیپٹ ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اقامت گاہ ہے وہاں پر رہنا ہے تو واضح بات ہے وہ تو علیحدہ علیحدہ ہی ہوتی ہیں خواتین کی اور مرد حضرات. رہنے کا مطلب آپ یعنی کہ کچھ 2 دن کے لیے رہتے ہیں, اچھا رات گزارنا یا وہاں پہ گزارتے ہیں, وہاں پر اپنا وقت عبادت میں کچھ دن قیام کرنا ہے, تزکیہ نفس کے لیے وقت گزارتے ہیں, کچھ لیکچرز یا گفتگو ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے روحانی حوالے سے. یہ تو ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے اور واضح بات ہے کہ وہ تو ہمیشہ سیگریگیشن میں ہوتا ہے معاملہ. بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ اب ہمارے ہاں جو علمی مجالس بھی ہوتی ہیں ان میں بھی خواتین اور مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, دونوں, یعنی اکٹھے نہیں بیٹھے ہوتے لیکن اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک طرف مرد حضرات ہوتے ہیں تو ایک طرف خواتین ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر علمی مجالس میں, فکری مجالس میں اگر خواتین اور مرد حضرات اس طرح بیٹھ سکتے ہیں تو وہاں پر اگر تزکیہ نفس پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو اگر خانقاہ پہ اگر اس طریقے سے کوئی علیحدہ علیحدہ ہو کر وہاں پر موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس پر بھلا پھر کیا اثر پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ صوفیاء کا جو طریقہ تھا نا, اشفاق احمد صاحب مرحوم بہت اچھی بات وہ فرمایا کرتے تھے. وہ ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ جو صوفی یعنی بابے جو ان سے وہ بابا کا لفظ بولتے تھے کہ یہ بابے بڑے چلاک ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے نا, کوئی مثال کے طور پر گناہ گار ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, جیسے لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ بھائی اٹھ کر چلے جاؤ, تم بدکار ہو, تم فاسق و فاجر ہو, آئندہ ادھر نہ آنا, مجھے اپنی شکل نہ دکھانا, یہ نہیں کرتے تھے. بلکہ وہ اس گناہ گار کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر اپنا رنگ اس پر چڑھاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ شخص کی جو نماز نہیں پڑھتا وہ پھر تہجد بھی نہیں چھوڑتا. وہ شخص کے جو زنا کا عادی ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ پھر اپنی نظریں اٹھا کر بھی کسی کی بہن اور بیٹی کو نہیں دیکھتا. اور وہ شخص کے جو دوسروں کا حق کھانے والا ہوتا ہے پھر وہ حرام اور حلال کا فرق کرتا ہے. تو اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ بابے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس جو شخص آیا ہے, اگر خاتون ہے اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے, اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا, اگر آپ پہلے سے ہی کوئی کوڈ, ڈریس کوڈ بنا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کا بندہ ہمارے, بھائی وہ جو جس کے لیے آپ نے یہ سارا لباس بنا دیا ممکن ہے وہ تو پہلے سے ہی مذہبی آدمی ہے اور اس کا رنگ ڈھانگی وہی ہے سارا, تو آپ اس کو کیا تعلیم تربیت دیں گے. تو لہٰذا صوفیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا بندہ بھی ہے, جیسے بھی خاتون ہے, وہ آئے, پھر اس کی وہاں پر تربیت اور اس کی اصلاح کا کام. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مولانا صاحب آپ نے خود ہی ابھی یہ لفظ جو ہے نا وہ بولا ہے کہ اس نے دوپٹہ لیا ہے یا نہیں لیا. چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک خاص طرح کا بیوٹی جو ہوتی ہے وہ اس میں اٹریکشن ہوتی ہے, تو ایک خاص طرح کی بیوٹی کے ساتھ اگر مرد اور خواتین ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ یہ ممکنات میں سے ہوتا ہے, اور ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں اٹریکشن پیدا ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی مجلس کہ جس کے اندر اس ماحول کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے جو طہارت ہے یا ایک آپ کہہ لیں کہ روحانیت ہے, اس کا حصول تو واقعی ہی ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ ممکن ہو سکے گا. دیکھیے اصل بات جو ہے نا وہ ہے آپ کا ماحول مہیا کرنا. آپ جہاں پہ آئے ہیں وہاں کا کیا ماحول ہے, وہاں پر آپ سیکھتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک دن میں کوئی شخص نہ عالم بنتا ہے, ایک ہی دن میں کسی شخص کا تزکیہ نہیں ہوتا. وقت گزرتا چلا جاتا ہے, ماحول انسان پر ضرور اثر کرتا ہے. وہ جو صحبت ہوتی ہے نا, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, بروں کی صحبت برا بناتی ہے. تو اس لیے آپ کا بیٹھنا آنا, جس حالت میں بھی آپ ہیں, آپ جیسے بھی ہیں, آپ آئیں گے بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ پھر انسان کے اندر تبدیلی اور انسان کے رویوں میں, سلوک میں, لباس میں, ہر چیز میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی رونما ہوتی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب اس حوالے سے آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں صوفیانہ نقطہ نظر ہے یا تصوف کی پوری ایک بحث جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ مذاہب کہہ لیں یا سلاسل کہہ لیں, یہ صرف بر صغیر کے اندر ہمیں ملتے ہیں یا دنیا کے مختلف خطوں کے اندر بھی ان کا وجود ہے یا اس طرح کے سلاسل پائے جاتے ہیں؟ بالکل پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. اسلامی دنیا آپ دیکھ لیں, افغانستان ہے جیسے, ایران ہے جیسے, شام ہے, عراق ہے, یعنی بلاد عرب میں ہر جگہ پر اس طرح سلاسل. ضروری نہیں کہ 4 جو ہمارے ہاں موجود ہیں جیسے نقشبندی ہیں, چشتی ہیں, قادری, سہروردی ہیں, باہر اور بھی بہت زیادہ ہیں. جیسے شاذلیہ باہر سلسلہ ہے, بہت زیادہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ صرف بر صغیر کا معاملہ نہیں ہے, یہ تقریباً پوری اسلامی دنیا میں ایسا ہی ہے.
بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ہمارے جو ویورز ہیں، آڈینس ہے، ہمارے جو سننے والے ہیں، ان کے بھی کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ درست طریقے سے نہیں پڑھتے، بلکہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے الفاظ کا کیما بنا دیتے ہیں، تو کیا وہ الفاظ کا تبدیل کرنا یا مختلف الفاظ ادا کرنا ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا یا نہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو کہا ہمیں کہ آپ علیہ السلام پہ صلاۃ والسلام ہم بھیجیں، ہم پڑھیں، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب منافقین اور جو کفار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور آپ کی شان کے خلاف ان کا جو رویہ اور سلوک تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک خاص اعزاز عطا کیا کہ ان کی طرف سے یہ رویہ ہوتا تھا بے ادبی کا، گستاخی کا، ادھر مسلمانوں سے کہا کہ وہ آپ پر رحمت بھیجیں، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں، یہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ایک اللہ نے اعزاز آپ کو عطا فرما دیا۔ تو لہٰذا آپ جب درود پڑھیں تو ایک تو عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کو سمجھ کر آپ پڑھیں کہ آپ کیا ادا کر رہے ہیں۔ بے شک چھوٹا درود ہو، جیسے قرآن پاک نے جتنے الفاظ بولے ہیں آپ صرف اتنے الفاظ ہی بولیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اور یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، تو کئی لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ آپ جس بارگاہ میں کھڑے ہیں تو اس کا پورا ادب اور احترام ملاحظہ خاطر رکھا جائے۔ ہمارے سب دوسرا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یو کے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لارڈ، وہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اس مختلف لوگوں کے لیے بھی اس کو بولا جاتا ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک مسلمان کو صرف اللہ لفظ یا خدا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا لارڈ بھی بول لینا چاہیے؟ دیکھیے، دنیا میں مختلف زبانیں ہیں اور مختلف الفاظ ہیں۔ اللہ کے لیے یعنی گاڈ کا لفظ بولا گیا، لارڈ بولا گیا، بھگوان بولا جاتا ہے، یہ مختلف الفاظ ہیں اور ان کا مقصود اور منتہا وہی ہے۔ ٹھیک، اسلام در حقیقت جب تعلیم دیتا ہے توحید کی، وہ اس کو پیوریفائی کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے، ٹھیک، اس توحید کے نظریے اور عقیدے کو، ورنہ ہر انسان اللہ کو مانتا ہے، وہ گاڈ کہے، وہ لارڈ کہے، وہ بھگوان کہے، کوئی بھی وہ لفظ کچھ کہے، استعمال کرے، وہ خدا کی ذات کو مانتا ہے۔ فارسی میں خدا کہہ دیتے ہیں، تو لہٰذا اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ آپ لارڈ کہتے ہیں یا آپ گاڈ کہتے ہیں یا آپ کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شارق، آپ بھی پلیز ہمارے صاحب کے سامنے سوال رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ شعیب صاحب۔ اچھا، میں پہلے تو ایک اپنا پرسنل جو واقعہ ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا اپنے سوال کے لیے، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد میں جو بچے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ جو بچے ہیں ان کو ہمارے ہاں نہیں الاؤ کیا جاتا کہ وہ مسجد میں آئیں نماز پڑھیں، لیکن جو بچے ہیں وہ واقعی میں شرارت کرتے ہیں اور اسی لیے ان کو نہیں آنے دیا جاتا مسجد میں۔ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو بچے ہیں، کچھ بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ عاقل اور بالغ ہیں، ٹین ایجرز ہیں 13-14 سال کے، اور وہ مسجد میں شور مچا رہے ہیں نماز کے وقت اور جان بوجھ کر آواز کو بلند کر رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ۔ تو یہ جو بچے ہیں ان کو میرے خیال میں نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا گناہ سرزد ان سے ہو رہا ہے، تو کیا یہ گناہ کار کنسیڈر کیے جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی مسجد میں ہے، جی، اگر وہ شور کرتا ہے، وہ کھیلتا ہے، تو مسجد حقیقت میں کمیونٹی سینٹر ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا بچوں کی تربیت وہیں پر ہی ہونی چاہیے۔ صحیح، یعنی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو مسجد سے نکال دیا جائے، جی، ان کو ڈانٹا جائے، ان کو پیٹا جائے، بھگا دیا جائے، یہ رویہ بالکل نامناسب رویہ ہے۔ بچے مسجد میں رہیں، آپ بچوں کی وہیں پر ہی تربیت کریں۔ بچے شرارت بھی کریں گے۔ آپ ترکی کی مسجد میں دیکھیں، ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے 2-4 دن پہلے، اس میں امام صاحب بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں، مسجد کے اندر ہی کھیل رہے ہیں۔ ٹرین بھی بنائی ہوئی ہے اور آگے امام صاحب انجن بنے ہوئے ہیں، بچوں کو ساتھ ڈبے بنائے ہوئے پیچھے، وہ بچے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ آپ انوالو کریں، آپ ان کی شرارتوں میں شامل ہو جائیں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ ان کی شرارتوں میں شامل ہوں گے، وہ آپ کی سنجیدگی میں شامل ہو جائیں گے۔ بالکل، آپ ان کے ساتھ کھیلیں گے، وہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ رویہ اور یہ سلوک بچوں کے ساتھ اختیار کیا جانا چاہیے۔ لیکن نماز کے وقت اس طرح شور کرنا، اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے کہ بچوں کو روکا جائے اور وہ نہ؟ اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ
جب آپ نماز سے پہلے بچوں کے ساتھ انوالو ہوں گے، کھیلیں گے اور ان کے ساتھ دوستانہ ماحول بنائیں گے، جب نماز کا وقت ہوگا وہ پھر خود بخود آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. جیسے میں اس کی کئی دفعہ مثال دے چکا، جیسے ترکی میں نے یہ دیکھا کہ نماز سے پہلے باپ بھی مسجد میں، بچے کھیل رہے ہیں، ماں بھی ہے، اور جیسے نماز کا وقت ہوا باپ اگر کھڑا ہوا تو بچہ خاموشی سے آ کر کھڑا ہو گیا. اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ اب نماز ہے، یہ میں نے خاموشی سے پڑھنی ہے اور اس سے پہلے یا بعد میں نے کھیل بھی لینا ہے. صحیح. اچھا، ہمارے ہاں جو میمز بنا کر سوشل میڈیا پر لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے یہ جو ہے نا بگاڑنا شکل صورت کو، اس کی سخت ممانعت ہے. یعنی یہ جو چہرہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین فرمائی ہے کہ مسخ کرنا چہرے کو، یا چہرے کو بگاڑنا یا دوسروں کی نقلیں کرنا، اس سے آپ نے منع فرمایا سختی کے ساتھ. یہ جو میمز وغیرہ بناتے ہیں اس میں اسی طرح کی ایک جھلک ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک نے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ ناموں کو نہیں بگاڑنا چاہیے جیسے ہم نام بگاڑ دیتے ہیں لوگوں کے. ایسی اخلاقیات کی تعلیم تو نمبر 1 ہے اسلام میں، بنیاد ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اچھا انسان اس کو بننا چاہیے. تو لہٰذا اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ بہت ہی نامناسب، غیر اخلاقی اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں. یہ ہمارے ہاں جو شوز ہوتے ہیں مذاق کرنے کے لیے، اسٹیج شوز لگتے ہیں، کیا وہ مناسب ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جس طرح کے مذاق ہوتے ہیں وہ کافی یعنی کہ غیر اخلاقی قسم کے ہوتے ہیں. دیکھیے جہاں پر اخلاق کا معاملہ ہوگا وہاں پر تو کہا جائے گا کہ آپ اس طرح کے جنسی اور ولگر قسم کے جملے، ذو معنی جملے، یہ کوئی بھی نہیں پسند کرتا. بالکل. یعنی ہال میں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، آپ مزاح کو بہت ہی شستہ طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں. آپ ایک سٹوریکل ڈرامہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں جس میں ان کے لیے سبق بھی ہو، ان کے لیے تفریح بھی ہو، ان کے لیے مزاح بھی ہو. کیونکہ جیسے اسٹینڈ اپ کامیڈی کا رواج جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی، تو اس میں یعنی کہ ایسے کامیڈی کی جاتی ہے کہ اس میں لیسن دیا جاتا ہے، کبھی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے مذاقیہ انداز میں. تو کیا وہ درست ہے طریقہ؟ بس یہ چند باتیں میں نے بیان کی کہ جیسے ہم ذو معنی یا فحش قسم کے جملے بولتے ہیں تو واضح بات ہے اس کی ممانعت ہے. باقی ہنسانے کے لیے جو بھی آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ جملوں کی صورت میں اختیار کرتے ہیں یا کسی اور انداز میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خوشی کا کلچر ہے وہ بہت ہی کم ہے. یعنی کہ ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھ لیں، مسکراتا ہوا دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں تو کیوں ہنس رہا ہے؟ یعنی کہ جو ہنسنا ہے وہ شیطانی عمل ہے اور یہ منحوسیت کی علامت ہے. تو لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسلام میں جو مایوسی ہے وہ کفر اس کو گردانا جاتا ہے. تو پھر یہ خوش رہنا غلط کیسے ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی مذہبی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی خوش چہرہ نہیں تھا. بالکل. صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، جب بھی آپ ہمیں ملتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. تو لہٰذا یہ جو اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور عام کی جاتی ہیں ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. جی مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا عقل کا تدبیر، آپ نے فرمایا کہ تدبیر جیسی کوئی عقل مندی نہیں ہے. یعنی عقل مندی یہ ہے کہ آپ پلاننگ کریں، منصوبہ بنائیں، تدبیر کریں، یہ دانائی کی علامت ہے. اور دوسرا فرمایا کہ ولا ورع کالکفی، اور یہ جو رک جانا ہے حرام سے، فرمایا اس جیسی پرہیزگاری نہیں ہے. یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، صرف کھانے سے نہیں، یعنی اخلاق، کردار، اعمال میں بھی. اور آخری بات فرمائی کہ ولا حسب کا حسن الخلق، اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی عالی نسب نہیں ہے. یعنی لوگ اپنے آپ کو ذات پات کے حوالے سے کہتے ہیں جی ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں ذات سے ہے، فلاں نسب اور حسب سے ہمارا تعلق ہے. تو فرمایا کہ اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نسب نہیں ہے. یعنی ذات پات میں کچھ نہیں پڑا ہوا، اصل وہی شخص اعلیٰ ہوتا ہے جس کا اخلاق اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے. ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.